बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, हर जंग की एक कीमत होती है। ये कीमत जंग में शामिल हर फरीक अदा करता है, चाहे वो जारे हो या जारहियत का सामना करने वाला। एक रिपोर्ट ये बताती है कि ईरान इस वक्त खाम तेल जखीरा करने की शदीद कमी का सामना कर रहा है और अंदाजों के मुताबिक उसके पास सिर्फ 12 से 22 दिन तक की गुंजाइश बाकी है, जिसके बाद उसे अपनी तेल की पैदावार मजीद कम करना पड़ेगी और मई के वस्त तक रोजाना 5.5 लाख बैरल नहीं बल्कि 15 लाख बैरल तक की इजाफी कमी करना पड़ सकती है। इस बहरान की बुनियादी वजह अप्रैल के आगाज में अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी है, जिसने ईरानी बंदरगाहों को तकरीबन मफलूज कर दिया है। मार्च में जहां ईरान रोजाना 18,85,000 बैरल तेल बरामद कर रहा था, वो मिकदार घट के अब तकरीबन 5,67,000 बैरल रह चुकी है और ये कमी तकरीबन 70% है। और आबनाए हरमुज के गिर्द एक ऐसा ईरानी टैंकर देखने में नहीं आया जो अमरीकी नाकाबंदी अबूर करने में कामयाब हुआ हो, जिससे यह जाहिर होता है कि अमरीकी नाकाबंदी किसी हद तक अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो रही है। ईरान पहले ही 28 फरवरी से शुरू होने वाले इस तनाज़े के बाद अपनी पैदावार में 25 लाख बैरल यौमिया तक की कमी कर चुका है और उस पर अगर मजीद 15 लाख बैरल की कमी का बोझ डाला जाए तो ये एक ऐसी मईशत के लिए एक और शदीद झटका होगा जो पहले ही दबाव में है। इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खत्ते में महसूस किए जा रहे हैं और सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे ममालिक भी अपनी पैदावार कम करने पर मजबूर हो चुके हैं, जिससे आलमी सतह पर तवानाई की रसद शदीद मुतासिर हुई है। ये माली असरात फौरी तौर पर सामने नहीं आएंगे। ईरानी तेल को चीन की बंदरगाहों तक पहुंचने में तकरीबन 2 माह लगते हैं और अदायगियों के लिए मजीद 2 माह दरकार होते हैं। यूं ये माली दबाव 3 से 4 माह बाद पूरी शिद्दत के साथ जाहिर होगा। ये वक्फा ईरान को वक्ती तौर पे कुछ माली सहूलत फराहम करता है, लेकिन उसके साथ ही ज़मीनी हकीकत यह है कि तेल के कुएं तेजी से भर रहे हैं, गुंजाइश खत्म होने के करीब है। ये वक्ती मोहलत सिफारती मंजरनामे को पेचीदा बना रही है। फौरी माली बहरान चूंकि सामने नहीं है, इसलिए किसी मुआहदे तक पहुंचने की फौरी जरूरत भी कम महसूस हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बरामदात में मुसलसल कमी, जखीरा करने की महदूद गुंजाइश, पैदावार में मजीद मुमकिन कटौती के बायस आलमी मंडी में तेल की मिकदार कम हो रही है। आबनाए हरमुज की अमली बंदिश ने इस दबाव को मजीद गहरा किया है और आने वाले महीनों में इसके असरात न सिर्फ तवानाई की कीमतों बल्कि आलमी सियासी तवाजुन पर भी वाज़ेह तौर पर सामने आएंगे, जिसका आगाज कुछ यूं हुआ कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का फैसला किया है, जो 1 मई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका भी मौशी नुकसानात का सामना कर रहा है। 28 फरवरी को अमरीका और इजराइल के ईरान पे हमले के बाद अप्रैल के आगाज तक खित्ते में अमरीकी फौजियों की तादाद 56,000 से तजावुज कर चुकी थी, जबकि मजीद 10,000 फौजियों की तैनाती पर गौर किया जाता रहा। जंग के पहले 3 से 5 दिनों में ही अखराजात 11.3 अरब डॉलर बताए गए, लेकिन हकीकत में यह रकम कम अज कम 16 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। उसका मतलब यह है कि जंग के इब्तदाई मरहले में ही यौमिया खर्च तकरीबन 2 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। ये वो रकम है जो रिकॉर्ड में दर्ज हुई और असल मुआशी बोझ उससे कहीं ज्यादा रहा। फौरी अखराजात में सबसे बड़ा हिस्सा असलहा और मिजल्स का था। सिर्फ इब्तदाई 4 दिनों में जितने पैट्रियट मिजल इस्तेमाल हुए वो गुज़श्ता 4 साल में यूक्रेन को दिए गए मिजल से ज्यादा थे। एक टोमोहॉक मिसाइल की सरकारी कीमत $2 मिलियन बताई जाती है और अब उसकी नई कीमत 3 से 3.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। पैट्रियट मिसाइल की नई कीमत 4 से 5 मिलियन डॉलर फी यूनिट है, जबकि पुराने जखीरे में से उसे 1 से 2 मिलियन डॉलर के हिसाब से दिखाया जाता रहा। इस फर्क का मतलब यह है कि हकीकी अखराजात सरकारी एदादोशुमार से कहीं ज्यादा है। फौजी साजो सामान के नुकसानात ने इस माली दबाव को मजीद बढ़ाया। 3 F-15 तैयारे इत्तहादी फायरिंग की जद में आके तबाह हुए। ईरान ने भी एक F-15, एक A-10 तैयारा और मुतअद्दिद ड्रोन मार गिराए। ये तमाम असासे इंतहाई महंगे थे और उनकी जगह नए तैयारे लाना अरबों डॉलर का इजाफी बोझ साबित हुआ। इसके अलावा 2 से 3 बहरी बेड़े, जिनमें तैयारा बरदार जहाज, आबदोज़े और सप्लाई जहाज शामिल हैं, मुसलसल खत्ते में तैनात रहे, जिनकी देखभाल, ईंधन और अमले की तनख्वाहें रोजाना की बुनियाद पर अखराजात में इजाफा करती रहीं। अमरीकी बहरिया के जदीद 3 तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड, USS जॉर्ज W बुश और USS अब्राहम लिंकन खत्ते में मौजूद हैं, जबकि उसका जेराल्ड आर फोर्ड जो है
وہ اس خطے کے اندر سب سے زیادہ حادثے سے متاثر ہوا، جس کی مالیت $13 ارب ہے۔ اس پر تعینات تقریباً 5000 اہلکاروں کے ساتھ یہ جہاز منصوبے سے 6 ماہ سے زیادہ تعینات رہا، جبکہ ایک معمولی مسئلہ یعنی سیوریج سسٹم کی خرابی روزانہ $4 لاکھ کے اضافی اخراجات کا سبب بنتی رہی۔ اب اس جہاز کو مکمل مرمت کے لیے کم از کم 14 ماہ درکار ہوں گے، اور یہ تمام اخراجات ابتدائی جنگی تخمینوں میں شامل نہیں تھے۔ درمیانی مدت کے اخراجات اگلے چاند سے 5 برسوں میں سامنے آئیں گے، جو اس سے بھی زیادہ ہے۔ کم از کم 20 امریکی فوجی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا، جن میں فوجی اڈے، رہائشی علاقے اور میزائل سسٹم شامل ہیں۔ ان کی تعمیر نو پہ اربوں ڈالر خرچ ہوں گے، جبکہ اتحادی ممالک جیسے کویت، UAE اور بحرین کی تباہ شدہ تنصیبات کی بحالی میں بھی امریکی مالی مدد شامل ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی صنعت میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری شروع ہو چکی ہے۔ میزائلز اور انٹرسیپٹرز کی پیداوار بڑھانے کے لیے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انٹرسیپٹرز کی سالانہ پیداوار 600 سے بڑھا کر 2000 تک لے جائی جا رہی ہے، جبکہ جدید دفاعی نظاموں کی تیاری میں بھی کئی گنا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک وقتی خرچ نہیں بلکہ ایک طویل مدتی صنعتی توسیع ہے، جس کی مجموعی لاگت سینکڑوں ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس جنگ میں ایران اور امریکہ کے معاشی اخراجات میں واضح فرق موجود ہے۔ ایران تقریباً $30,000 میں ایک ڈرون تیار کرتا رہا، اور وہ ہر ماہ 10,000 ڈرون تیار کرتا تھا، اور دلچسپ طور پہ ان ڈرونز کو روکنے کے لیے استعمال ہونے والے امریکی انٹرسیپٹرز کی قیمت تقریباً $4 ملین فی یونٹ تھی۔ امریکہ کے لیے طویل المدتی اخراجات سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تقریباً 55,000 امریکی فوجی ایسے ماحول میں تعینات ہیں جہاں انہیں زہریلے دھوئیں اور کیمیائی اثرات کا سامنا ہے۔ ماضی کے اعداد و شمار کے مطابق 1991 کی خلیجی جنگ کے 37% سابق فوجیوں کو عمر بھر کے لیے معذوری الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ موجودہ جنگ میں تعینات فوجیوں میں سے اگر صرف 1/3 بھی اس زمرے میں آئیں تو یہ مستقبل میں دسیوں سے لے کے سینکڑوں ارب ڈالر تک کا مستقل مالی بوجھ بنے گا۔ اس کے علاوہ دفاعی بجٹ میں مستقل اضافہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مجوزہ منصوبوں کے مطابق دفاعی اخراجات میں تقریباً 50% اضافہ ہو سکتا ہے۔ کم از کم $100 ارب سالانہ اضافی خرچ مستقل بنیادوں پر شامل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 10 برسوں میں صرف اس مد میں $1 ارب تک کا اضافہ ممکن ہے۔ امریکی قومی قرضہ پہلے ہی $31 ارب تک پہنچ چکا ہے، اور اس جنگ کے اخراجات زیادہ شرح سود پہ قرض لے کے پورے کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت قومی بجٹ کا تقریباً 15% صرف سود کی ادائیگی پہ خرچ ہو رہا ہے، اور نئی جنگی لاگت اس بوجھ میں مزید اضافہ کرے گی۔ یہ وہ اخراجات ہیں جو براہ راست آنے والی نسلوں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ مجموعی طور پہ اندازہ یہی ہے کہ ایران جنگ کی لاگت کم از کم $1 ارب تک پہنچے گی، اور ممکن ہے یہ حد پہلے ہی عبور ہو چکی ہو۔ اس کے ساتھ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، عالمی معیشت پر دباؤ اور مہنگائی جیسے عوامل اس مالی نقصان کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک ایسا معاشی بم ہے جس کے اثرات دہائیوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ اس دوران ایران کی سمندری رسائی محدود ہو چکی ہے، اور بیرونی دنیا سے تجارتی روابط شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ایسے میں پاکستان کی جانب سے ایران کے لیے تجارتی راہداری کھولنے کا اقدام محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں بلکہ خطے کی بدلتی ہوئی جغرافیائی اور معاشی حقیقتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سہولت خاص طور پہ اس وقت اہم ہو جاتی ہے جب آبنائے ہرمز کے گرد پیدا ہونے والی کشیدگی اور امریکی ناکابندی نے ایران کی بحری سرگرمیوں کو محدود کر دیا ہے۔ ایران اس صورتحال میں عملاً ایک ایسے ملک میں تبدیل ہو چکا ہے جو سمندر تک براہ راست رسائی ہونے کے باوجود تجارتی طور پر مشکل حالات سے دوچار ہے، اور ایسے میں پاکستان کی راہداری اسے سانس لینے کا موقع دیتی ہے۔ پاکستان کی وزارت تجارت کے مطابق نئے ٹرانزٹ آرڈر کے تحت 6 مختلف تجارتی راستے کھولے گئے ہیں، جن کے ذریعے سامان نہ صرف ایران سے پاکستان آ سکے گا بلکہ پاکستان کی بندرگاہوں کے ذریعے دنیا کے دیگر ممالک تک بھی پہنچایا جا سکے گا۔ اسی طرح ایران کسی تیسرے ملک سے خریدی گئی اشیاء بھی انہی راستوں کے ذریعے اپنے ملک تک منتقل کر سکے گا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں ہے جب پاکستان خود کو خطے میں ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پہ بنوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گوادر بندرگاہ پہلے ہی چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت ایک اسٹریٹجک حیثیت اختیار کر چکی ہے، جبکہ کراچی کی بندرگاہ طویل عرصے سے ملکی اور بین الاقوامی تجارت کا اہم مرکز رہی ہے۔ ایران کو ان بندرگاہوں تک رسائی دینا دراصل پاکستان کی اسی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ خود کو علاقائی لاجسٹک ہب میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب اس اقدام کو صرف اقتصادی تناظر میں دیکھنا کافی نہیں، کیونکہ اس کے واضح سفارتی پہلو بھی موجود ہیں۔ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک ممکنہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ایسے میں ایران کے لیے تجارتی سہولت فراہم کرنا اعتماد سازی کا ایک قدم بھی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان خطے میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے استحکام کو ترجیح دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران پہ عائد پابندیوں کے باوجود پاکستان یہ سہولت فراہم کر سکتا ہے؟
اس کا جواب بین الاقوامی قوانین میں موجود ہے، جہاں کسی لینڈ لاکڈ یا محدود رسائی رکھنے والے ملک کو ٹرانزٹ سہولت دینا ایک تسلیم شدہ اصول ہے۔ پاکستان ایران پہ عائد پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، بلکہ صرف ایک راہداری فراہم کر رہا ہے جس کے ذریعے صرف وہ اشیاء منتقل ہوں گی جو پابندیوں کی زد میں نہیں آتی۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ایران اگر پاکستان کی بندرگاہوں کے ذریعے عالمی تجارت کرتا ہے تو پاکستان کو بھی ایران کے راستے وسطی ایشیائی ممالک تک رسائی حاصل ہوگی۔ ماضی میں افغانستان کے راستے تجارت کی کوششیں سیکیورٹی مسائل اور سیاسی کشیدگی کے باعث متاثر ہوتی رہیں، لیکن ایران کے ذریعے ایک نسبتاً مستحکم اور قابل بھروسہ راستہ میسر آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں پر تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ پہلے ہی آبنائے ہرمز کی کشیدگی کے دوران کئی جہاز پاکستانی بندرگاہوں کا رخ کر چکے، اور اب باقاعدہ ٹرانزٹ راہداری کھلنے کے بعد کارگو ہینڈلنگ اور لاجسٹکس کے شعبے بھی مزید تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ملکی معیشت کو بھی سہارا ملے گا۔ یوں یہ فیصلہ بیک وقت کئی سطحوں پہ اثر انداز ہوگا، جہاں ایک طرف ایران کو مشکل وقت میں سہارا ملے گا، وہیں پاکستان اپنے لیے نئے تجارتی راستے اور معاشی امکانات پیدا کرے گا، اور یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ بدلتی ہوئی عالمی سیاست میں وہی ممالک آگے بڑھیں گے جو مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ ادھر ایران کی جانب سے امریکہ کو آبنائے ہرمز کھولنے اور جنگ کے خاتمے کی تجویز دی گئی ہے، لیکن جوہری پروگرام پہ مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی شرط رکھی گئی۔ یہ ایک مصالحتی قدم دکھائی دیتا ہے، لیکن امریکہ نے ایران کی پیشکش کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ کا بنیادی موقف ہے کہ اس پورے تنازع کی وجہ ہی ایران کا جوہری پروگرام ہے، اور جب تک اس پر براہ راست اور فوری بات نہیں ہوگی کسی بھی جزوی پیش رفت کو حتمی کامیابی نہیں سمجھا جائے گا۔ امریکی قیادت کو خدشہ ہے کہ اگر ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کر دی گئی اور عالمی منڈی میں تیل کی ترسیل بحال ہوئی تو ایران پر موجودہ دباؤ کم ہوگا، اور یہی وہ دباؤ ہے جسے واشنگٹن مذاکرات میں اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے۔ ادھر ایران کے بیانات میں ایک واضح اعتماد جھلکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حالیہ بیانات میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اپنے کسی بڑے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اب وہ خود مزید مذاکرات کا خواہاں ہے۔ یہ بیانیہ نہ صرف بیرونی دنیا کے لیے ہے بلکہ اندرونی سیاسی استحکام کے لیے بھی اہم ہے۔ یہیں سے روس کا کردار اس پوری صورتحال میں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ روس طویل عرصے سے ایران کا اتحادی رہا، لیکن حالیہ پیش رفت نے اس تعلق کو ایک نئی جہت دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا روس کا دورہ اور اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ایران اب روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ یہ تعلق صرف سفارتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک بھی ہے، جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کو عالمی دباؤ کے مقابلے میں سہارا فراہم کر رہے ہیں۔ روس کے لیے یہ صورتحال کئی حوالوں سے فائدہ مند ہے۔ عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں اضافہ روسی معیشت کے لیے مثبت اثر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی توجہ جو ہے وہ ایک بڑے تنازع میں الجھ جانا بھی روس کے لیے فائدے کا باعث ہے، کیونکہ اس سے دیگر محاذوں پر اس پر دباؤ نسبتاً کم ہوا ہے۔ یوں امریکہ اور ایران کشیدگی جو ہے یہ روس کے مفاد میں ہے، اور ایران کے ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی قربت اسی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے ذریعے وہ عالمی طاقتوں کے توازن میں اپنی جگہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی اندرونی سیاست بھی اس صورتحال سے متاثر ہو رہی ہے۔ پارلیمان کی جانب سے اسپیکر باقر کالباف کی بھرپور حمایت اس بات کا اشارہ ہے کہ ایرانی حکومت قیادت میں موجود اختلافات کا تاثر رد کرنا چاہتی ہے، اور یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ ایرانی قیادت متحد ہے۔ امریکی پابندیوں کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ اب نہ صرف ایرانی ادارے بلکہ وہ تمام غیر ملکی کمپنیز بھی امریکہ کے نشانے پہ ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں ایران کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں، اور یوں امریکہ ایران کے گرد ایک مکمل اقتصادی گھیرا تنگ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس کا مقصد ایران کو ہر ممکن راستے سے دباؤ ملانا ہے۔ اس کے باوجود ایران نے کچھ شعبوں میں معمول پر آنے کی کوشش کی، جن میں بین الاقوامی پروازوں کا دوبارہ آغاز کرنا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایران مکمل تنہائی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اقدامات محدود ضرور ہیں لیکن علامتی طور پر اہم ہے۔ اس دوران اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں تقریباً 1000 تنصیبات کی تباہی کا دعویٰ سامنے آیا، جو محض ایک عدد نہیں بلکہ ایک ایسے بیانیے کا حصہ ہے جس کے ذریعے اسرائیلی فوج یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ وہ حزب اللہ کے اثر و رسوخ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان حالات میں اسرائیلی آرمی چیف کا یہ بیان معنی خیز ہے کہ اسرائیلی فوج ممکنہ طور پہ 2026 کے دوران پورا سال متعدد محاذوں پہ لڑائی جاری رکھے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو مزید فوجیوں کی شدید ضرورت ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو ضرور کھنڈر کا ڈھیر بنایا، لیکن بنجامن نیتن یاہو کی کم ہوتی مقبولیت اور عدالتوں میں پیشیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ خود ہی اپنے بچھائے جال میں پھنس چکا ہے، اور ہر جنگ کی ایک قیمت ہے جو عوام کے ٹیکسز کی رقم سے ادا کی جاتی ہے، اور امریکہ ہو یا اسرائیل، کسی ملک کے عوام یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ٹیکسز کی رقم ایسی جنگوں پر خرچ ہو جس سے ان کی زندگی میں بہتر آنے کا کوئی امکان سامنے نہ آئے۔